अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन छठवें मौज़ूफ़ आखिर में खुश आमदीद। इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक और जान ले गया। जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, ये जो लॉन्ग मार्च है इसके अंदर जो खून है वो बहता ही चला जा रहा है। बल्कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले ही सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब जान से गए। उसके बाद एक और जर्नलिस्ट सदफ नईम साहिबा लाहौर के अंदर जब वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ जा रही थी तो उस वक़्त उनको इमरान खान साहब के कंटेनर ने कुचल दिया। और आज भी एक अंदोनाक वाक़या पेश आया है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले, जब उनके काफ़िले में मौजूद एक ट्रक ने एक 14 साला बच्चे को कुचल दिया। और ये जो ट्रक था ये रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसने उस बच्चे की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो 14 साला बच्चा जो है वो जान से गया। और उसका साथ एक 11 साल का बच्चा था जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी और हॉस्पिटल में एडमिट है। एक और वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जहाँ पर एक ट्रक गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर एक बंदा मौजूद है, वो उसका सर लगता है दरख्त के साथ और फिर वो सर के बल नीचे आके गिरता है। लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है ये इमरान खान साहब के मौजूदा लॉन्ग मार्च की है, कब की है इसके बारे में नहीं पता चल सका, लिहाजा उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। अब अफसोस की बात तो ये है कि ये वाक़या हो गया, लेकिन इमरान खान साहब ने जब रावाली के मुकाम पर अपना जो ख़िताब किया लोगों से, जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब ने इस वाक़े का ज़िक्र करना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने पसंद ही नहीं किया कि उस बात का ज़िक्र करें कि जनाब आज भी एक ऐसा वाक़या हो गया, लोग ज़रा थोड़ा सा जो है वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, लोग ज़रा थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करें। जो सड़कें हैं वो सिर्फ लॉन्ग मार्च वालों के लिए नहीं है, वो मेरे और आप जैसे आम इंसानों के लिए भी हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बाद में फिर बड़ी मासूमियत से कह देना कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी है या नहीं। अगरचे इमरान खान साहब के बारे में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर भी जो उनका जो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च था उसको लेकर जो एक बहस है वो जारी है। बल्कि आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़े तौर पर उनके रिमार्क्स हैं कि अगर हम जो रिकॉर्ड हमारे सामने है, जो दस्तयाब मवाद हमारे सामने है, उसके तहत तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलना बनती है। लेकिन हम अभी भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और इमरान खान को आखिरी मौका दे रहे हैं कि वो हफ्ते वाले दिन जो है अपना एक मरतबा फिर वजाहती बयान दें। और इस मरतबा जो बयान होगा उसके ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत भी होने चाहिए। और साथ उन्होंने वार्निंग भी दी इमरान खान साहब को कि जनाब वो जो बयान है उधर कोई झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो चीज़ें हमारे सामने हैं अगर कोई चीज़ उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी तो फिर इमरान खान साहब को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। 25 मई के मामले को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पर कुछ सीरियस होती हुई नज़र आ रही है और लग रहा है कि इमरान खान के सर के ऊपर मुमकिन तौर पर, मतलब ये मेरी राय है, ये प्रोसीडिंग्स को देख के या प्रोसीडिंग्स की खबर को पढ़ने के बाद, कि जनाब इमरान खान साहब के सर पर मुमकिन तौर पर एक और तौहीन अदालत की कार्रवाई की तलवार अब लटकना शुरू हो गई। और ये सीरियस मामला है, इमरान खान साहब को इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। और उनका अदालत का ये भी कहना था कि जनाब इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि वो जो 25 मई को जो उनके वकला थे फैसल चौधरी साहब और बाबर अवान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अंडरटेकिंग दी, जो गारंटीज़ दी, उसके बारे में उनको पता ही नहीं था, तो फिर ये उनके वकला ने जो है वो किस बुनियाद पर यहाँ पर यकीन दहानी कराई। और पहला ऑर्डर उन्होंने कहा जी 11 बजे आया, दूसरा ऑर्डर 6 बजे आया। तो ये दरमियान में जो वक्फा था ये इसीलिए था कि इमरान खान साहब को इस सारी सूरत हाल से ना सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि इमरान खान साहब से गाइडेंस भी ली जाए और इमरान खान साहब की तरफ से जो यकीन दहानी है वो अदालत में जमा कराई जाए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मन पता ही कोई नहीं, तो ये सिर्फ इस बात से गुजारा नहीं होगा। उन्होंने जो फाजिल अदालत है उसने आज इमरान खान साहब के उस टाइम के वकला से भी पूछा कि जनाब तुसी किसी को पूछा ऐसी, तो उन्होंने कहा जनाब हमने असद उमर साहब से बात की थी। उन्होंने कहा जनाब आपने इमरान खान साहब से बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा जनाब जैमर लगे सन असी इस करके हम उनके साथ बात नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा जनाब जैमर लगे हुए थे तो असद उमर साहब भी तो उसी जगह पर मौजूद थे, उसी कंटेनर पर सवार थे। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकी, असद उमर साहब से बात हो गई? तो आपने जो है उन तक दोबारा जो पैगाम है वो उन तक क्यों नहीं पहुँचाया? उनका जनाब हमारे पास कन्वेंस कोई नहीं थी, अगर हुकूमत हमें हेलीकॉप्टर दे देती
تو ہم چلے جاتے. اب اس قسم کے اگر موقف سامنے آئے گا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوگی. اور عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل ہٹ مین کے طور پر کام کریں. وہ ایک پورے کے پورے ہمارا جو سسٹم ہے اس کو نہ اس طرف انہوں نے نشانے پر لیا ہوا ہے، بلکہ وہ اس وقت جس لائن پہ چڑھ گئے ہیں وہ لائن بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کل جب وہ کنٹینر پر سوار تھے تو مختلف یوٹیوبرز اور جو خصوصی طور پر انہوں نے طلب کی ہے اسلام آباد سے، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ٹی وی اینکرز کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں تو کرپشن کو بہت برا سمجھتا تھا لیکن جنرل باجوہ صاحب اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. آج بھی جب انہوں نے خطاب کیا راوالی کے مقام پر، جب انہوں نے اپنا لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، آج انہوں نے گکھڑ تک جانا ہے، تو اس موقع پر بھی عمران خان صاحب نے اسی بات کا جو ہے اس کو دہرایا، اور ان کا یہ ماننا تھا اپنے آج کے خطاب میں کہ جناب میں نے تو جو اس حد تک کوشش کر سکتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکوؤں لٹیروں کو اندر کر دیتا، میں نے تو اس سارے صورتحال پہ بھرپور طریقے سے کام کیا، میرا جدھر زور چڑھا میں نے ان کو اندر کر دیا، لیکن ان کو بچانے کے لیے خفیہ ہاتھ آ گئے تھے سامنے، اور چونکہ نیب بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھا، عدالتیں بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھیں، لہٰذا کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کرونا آ جاتا تھا، کبھی کسی کی کمر میں درد ہو جاتا تھا، کبھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں ملی. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اب نہ اس کے اوپر صرف جو ہے وہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ نیب اگر آپ کے انڈر نہیں تھی تو نیب کس کے انڈر تھی؟ طیبہ ضمیر گل اگر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں تھی تو وہ کدھر تھی؟ وہ جو اس نے آپ کو یو ایس بی کے اندر ویڈیوز دی تھیں جن کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر چلا کر اس وقت کے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو آپ نے بلیک میل کیا تھا، وہ ویڈیو ریلیز کروا کے، اور پھر باقی ویڈیوز کو یہ بتا کے کہ جناب ہے دیکھ لیا میرے کو ہور سامان بھی موجود ہی، اگر بندے دا پتر نہیں بنیا تو اے بھی ریلیز کر داں گا. تو اس کے بعد تو پھر آپ کے لیے تو ستہ خیرہ ہو گئی نا، آپ کے لیے تو لہر بہر ہو گئی، جبکہ خود جو آپ کے خلاف جو ریفرنس تھے جن کو خود جاوید اقبال صاحب کہتے تھے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، خاص طور پر معلم جبا والا اور بی آر ٹی والا، اس کے اوپر تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک جو ادارے عمران خان صاحب کے کنٹرول میں تھے، عمران خان صاحب نے ہر ایک ادارے کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا. بشیر میمن صاحب کے بہت سارے انکشافات اب آن ریکارڈ ہیں، بلکہ ان کو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، جو گلم گلوچ ہوئی تھی، اب تو وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. بشیر میمن صاحب بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں اور ہیکر صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں. لہٰذا یہ جہاں پر ان کو زور چلا انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں میرے کنٹرول میں نہیں تھیں. بھائی عدالتیں کسی بھی ملک کے اندر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. عدالتوں نے ایگزیکٹو کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، عدالتوں نے دستیاب شواہد کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عدالتوں نے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے بیانات کی روشنی کے اندر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ انہوں نے جو آپ نے ان کو ریکارڈ پیش کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کسی بندے کی خواہش کے اوپر فیصلے نہیں کیے جاتے اور نہ ہی صادر کیے جاتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو پریس کانفرنس جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا 2 دن پہلے، جس کی تصدیق کی کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور وہ پریس کانفرنس بڑی معنی خیز قسم کی ہونے جا رہی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا بیانیہ اس وقت لوگوں کے اندر موجود ہے. تو وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بنیادی طور پر پروجیکٹ عمران خان کو بنانے اور پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کی ساری رام کتھا سنائے گی. بلکہ آج ایک اور حکومتی وزیر جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب جو ہے نواز شریف صاحب ان کو کیوں ہٹایا گیا، یہ سارا کچھ ایک پریس کانفرنس میں سامنے آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس کی خبر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ خبر جو ہے وہ موجود ہے، آن گراؤنڈ موجود ہے، اور حکومتی
سلامتی وزیر اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کے اندر یہ تمام چیزوں کو بتایا جائے گا کہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو نکالنا کس حد تک ضروری تھا. نواز شریف کو نکالنا ہی مقصد نہیں تھا بلکہ عمران خان کو ایک کھلا گراؤنڈ, ایک پولیٹیکل گراؤنڈ ٹوٹلی گھومنے کے لیے, بھاگنے کے لیے دینا تھا تاکہ ان کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. لیکن اس سب کے باوجود عمران خان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سرو نہیں کر سکے, عمران خان صاحب اکثریت نہیں لے سکے, عمران خان صاحب اپنی جو جسے کہتے ہیں قابلیت اس کا لوہا نہیں منوا سکے تمام تر سپورٹ کے باوجود. تو اس کے بعد تو پھر پروجیکٹ نے رول بیک ہی ہونا تھا نا. پروجیکٹ رول بیک ہو گیا اور پھر اس کے پروجیکٹ جو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے کناں نو ہتھ لا لے گا جناب تہاڈی مہربانی اے اللہ کم ساڈے اسی کو غلط کر بیٹھے ہیں, دوبارہ ہماری توبہ کہ ہم نے اب اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلی اب نہ تھیلے میں سے یوں کر کے اس نے سر نکالنا شروع کر دیا ہے اور بلی اب آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آئے گی. بتائے گی یہ بلی بتائے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح ہونے جا رہا ہے اور ماضی میں کیا 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 گیا تھا. یہ جو پروجیکٹ اگر عمران خان ہے اس کو اگر ڈسمنٹل کرنا ہے تو اس سے پہلے وہ تمام غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد اور عمران خان اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیک چینل رابطے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, رابطہ کار ان سے رابطوں میں مصروف تھے, تو اس وقت بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے کون کون سی شرائط رکھی تھی سامنے رابطہ کاروں کے, اور اس کے اندر سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جناب یہ جو تمام حقائق ہیں نا مجھے ہٹانے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے یہ ہارسز ماؤتھ سے سامنے آئیں گے, یہ ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے. وہ مانیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور پھر تاکہ ریکارڈ بھی سیدھا ہو جائے, قوم کے سامنے سب کچھ آ جائے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اپنایا جا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ماضی ہے اس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, مٹی ڈال دیں اور خاموشی سے آگے بڑھے, ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ایک اہم ترین مطالبہ تھا نہ صرف اس کو بھی تسلیم کر لیا گیا بلکہ اب سنجیدگی سے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ بات بندے نے جو بات کی تھی اس بات کے اندر وزن ہے, ہمیں اب اپنے ریکارڈ کو سیدھا کرنا ہے, اپنی غلطیوں کا اپنے لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا بڑائی ہے, برائی نہیں ہے. اگر وہ اس کا اظہار کرے کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس غلطی پر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, معذرت خواہ ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے نتیجے میں دو چیزیں ثابت ہو جائیں گی. ایک کہ واقعی یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا, یہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی زیادتی تھی, اور اس سے پیچھے ہٹنے کا مقصد یا اس میں ہونے والی غلطیوں کے اعتراف کا مقصد یہ ہوگا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ دوبارہ ایسا ہونے کی صورت میں اس مرتبہ تو شاید معافی مل جائے, اگلی دفعہ معافی نہیں ملے گی. لہٰذا میرے خیال میں یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں نا ذرا تھوڑا سا اس پر نا اب اگر ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں, ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں, سیاست کے اندر ہم نے مداخلت نہیں کرنی, ہم صرف آئینی حدود کے اندر رہیں گے, تو اس بات کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں کھینچ کر عمران خان صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاست کے اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے. اگر ایک بندہ کمبل کی جان چھوڑا ہے تو کمبل کو بھی اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. لہٰذا جو حالات ہیں ان حالات کے اندر اگرچہ یہ غلطیوں کا اعتراف کی جو پریس کانفرنس ہے, یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ پریس کانفرنس ہو جائے گی, بلکہ کئی پریس کانفرنسیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عمران خان صاحب ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طریقے سے چیزوں کو ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور دوسری جانب میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوش قسمت سیاستدان ہے. خوش قسمت سیاستدان اس وجہ سے کہ وہ اس موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے ابھی اپنی سرخ آنکھیں نہیں دکھانی. عمران خان صاحب نے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے لاڈ دیکھے. مجھے یاد آیا سہیل وڑائی صاحب سینئر جرنلسٹ
جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کل رپورٹ کارڈ کے اندر جو جیو کا ایک پروگرام ہے اس کے اندر یہ والا جملہ بولا, بڑا زبردست جملہ ہے, بہت زبردست اور حقیقت پر مبنی ہے یہ بات. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے لاڈ دیکھے ہیں, ڈانٹ نہیں دیکھی, دلار دیکھے ہیں, مار نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی اگر ایک بندہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے, خاموشی سے نکرے لگ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دے رہا, آپ کے تانوں کو نظر انداز کر رہا ہے, آپ کا جو رویہ ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہے, آپ کی پرووکیشن کو نظر انداز کر رہا ہے, تو انہوں حوالہ نہ لے, کیونکہ اگر وہ پلٹ گیا تو پھر وہ تباہی پھیر دے گا. یہی مقصد ہے نا اس بات کا. اور کیا مقصد ہے کہ جناب لاڈ دیکھا, مار نہیں دیکھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, دہی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں, دہی نہ روٹی کھا لینے تھے, کیونکہ اگر اس نے پلٹ لیا, پلٹ کے وار کر دیا تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات عمران خان صاحب کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے, کیونکہ وہ اس وقت مسلسل جنرل باجوہ صاحب کو نام لے کر اب ہٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ ریڈ لائن ہے میری نزدیک, یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے اگر یہ والی اس کو کراس کیا یا اس طریقے سے اپنا یہ جو ہٹنگ ہے یہ جاری رکھی, تو پھر میرا خیال ہے لاڈ شاٹ مک جانے پائے. پھر انہوں نے کہنا لاڈ شاٹ ختم, آ جا. اور جب ایسا ہو گیا تو پھر بہت ہی پرابلمٹک سچویشنز ڈیولپ ہو جائیں گی. اور اسی لیے شاید عمران خان صاحب کو مارشل لاء کی خواہش ہے, لیکن مارشل لاء بھی اب جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کس راستے سے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ میرا آبجیکٹو کہاں سے ملے گا. لیکن بظاہر مجھے اس وقت ان کے لیے آپشنز محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.